बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, एक तो NA-249 के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्ज़ों की गोलाबारी जारी है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है या हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपस में मिनिस्टर्स में अक्सर लफ्ज़ों की गोलाबारी हो जाती है। और फिर इमरान खान साहब ने रिसेंटली ये कहा, मैं समझता हूँ दैट रिक्वायर्स अ बिग हार्ट, कि आप पब्लिक रैली में एड्रेस कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं और सबके सामने आप कह रहे हैं कि मुझसे गलती होती है। नहीं तो यहाँ पर तो जो ऊपर जाकर बैठता है वो अपने आप को गलती से वैसे ही पाक समझता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, अपनी गलतियों का एतराफ़ करने के हवाले से क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। मैं टिकट्स देने में भी, मैं जब देखता हूँ माजी में, तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की पार्टी के टिकट्स देते हुए। कई जगह मैं अब सोचता हूँ कि अगर मुझे पहले मौका होता तो मैं इस तरह नहीं, उसको वज़ीर बना देता, इसको ना करता। ये मैं सोचता रहता हूँ सारा वक्त। देखिए जी, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, टिकट्स देने में भी मुझसे गलत फैसले हुए, फिर मिनिस्ट्रीज़ का तयन करने के हवाले से भी बहुत सारे फैसले हुए। हमने देखा है कि जितनी भी दफ़ा शफलिंग हुई है वो चेहरों की शफलिंग नहीं थी, वो मिनिस्ट्रियां तब्दील हो गई। यानी एक के पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है तो उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दिया, जिसके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दे दिया, जिसके पास इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसको एनर्जी दे दिया, एनर्जी वाले को इकोनॉमिक प्लानिंग दे दिया। इसी मतलब कि वो जो 11 खिलाड़ी हैं वही 11 खिलाड़ी हैं। फील्ड में, क्रिकेट ग्राउंड में उनकी जगह तब्दील हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि बाहर से कोई खिलाड़ी आकर खड़ा किया फील्ड में मैच खेलने के लिए। बहरहाल ये जो गलती की बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, अब इतराफ़ तो कर रहे थे लेकिन फिर खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ता है, 22 करोड़ अवाम को भुगतना पड़ता है। मिनिस्टर्स किस तरह की कुछ बातें करते रहे हैं वो भी आपको सॉर्ट दिखा रहे हैं। तो गलतियों के नतीजे में फिर ऐसी बातें तो होती हैं और फिर उसका खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ता है। अपने पैनल का तारुफ कराता हूँ जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब और सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बाकी मेहमानों का भी शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ भट्टी साहब आपसे करते हैं। बिफोर आई आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन, भट्टी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक और शॉट आपको सुनवाना चाहता हूँ जिसमें वो सियासतदानों की मुख्तलिफ किस्में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं 3 किस्म के सियासतदान होते हैं और फिर आपसे पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो किस्में बताई हैं सियासतदानों की, उससे आप इत्तेफाक करते हैं नहीं। सुनाइए। बदकिस्मती से हमारे जो लोग, जो इंसान हमारे पॉलिटिक्स में आते हैं, वो 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आते हैं, और उनके अंदर भी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आते हैं लेकिन कोई गैर कानूनी चीज़ करके नहीं, बस अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाने के लिए। दूसरी जो लोग हैं वो हैं जो यहाँ से पैसा चोरी कर कर के मुल्क से बाहर लेके जाते हैं। ये इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े मुजरिम हैं। दूसरी कैटेगरी, इक़्तिदार से फ़ायदा भी उठाते हैं लेकिन वो कुछ लोगों के लिए भी काम कर देते हैं, लेकिन काम वो करते हैं जिससे वोट्स मिल जाएं। और फिर एक ख़ास कैटेगरी है, जब उस कैटेगरी में ज़्यादा लोग आ जाएं वो मुल्क ऊपर आ जाता है। वो है जिधर सियासत एक इबादत बन जाती है। जी वडी साहब, आपने शॉर्ट सुना प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सियासतदानों की 3 किस्में बता रहे हैं उससे आप इत्तफाक करेंगे। और परफॉर्मेंस पे हम तनकीद करते हैं, मैं आप तनकीद करते हैं, लेकिन क्या ईमानदारी जो दिखाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने गलती का एतराफ़ करने पे, उसका क्रेडिट, उसके नंबर आप उन्हें देंगे भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम कहते हैं बहुत देर की मेहरबान आते आते। दूसरा एक कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए वापस, उसे भूला नहीं कहते। लेकिन ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुनासबत से होता है। अगर कोई वजीर आज़म गलती करता है तो 32 करोड़ अवाम उसका शिकार होती है। मैं और आप गलती करेंगे तो मैं जिस पोस्ट पे हूँ मेरा ये अदारा सफ़र करेगा, आप करेंगे तो आपका प्रोग्राम करेगा। तो जैसे जैसे अल्लाह ताला आपको दुनिया में जिम्मेदारी बढ़िए देता है, आपके गलत फैसलों के नुकसान भी नाकाबिले तलाफी हो जाते हैं और कौम हजूम और हजूम इंतशार और इंतशार जुल्म में बदल जाया करते हैं। मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है, मैं तो छोटा था एक रिपोर्टर हूँ। हाँ, वज़ीर आज़म, मैं उनकी इन बातों की सच्चाई और उनकी ऑनेस्टी को मैं खुद मानता हूँ, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। लेकिन ये मानता हूँ मैं 25 जुलाई 2018 से पहले की
اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، مصدق ملک صاحب ویسے بھی ڈاکٹر ہے اور میں ان کا پیشنٹ ہوں تو میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، تو اس کے بعد کا تو جواب ہم ابھی لیں گے، اور کیونکہ بہت ساری کہانیاں میرے پاس ہیں۔ انہوں نے ایک فرمایا کہ میں نے بہت سارے فیصلے غلط کیے، اچھی بات ہے، کیا انہوں نے غلط فیصلوں کی تلافی کر لی؟ یہ اس سے ہم ہے، اگر ایک غلطی کو مان کر اور اس سے بڑی غلطی کرنا وہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے، اور غلطی کی اصلاح کر کے اس کی بہتری کرنا اس کا قومیں بن جایا کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے وزیر اعظم اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کر رہے، ان کے نیچے آج بھی کرپشن جاہو جلال سے عروج پہ جا رہی ہے۔ اگر ان کی اتنی باتیں کہنا بھی اچھی بات ہے، یہ بھی بہت کم سیاستدانوں میں ہمت ہوتی ہے اتنا آ کے کہیں کہ میں نے غلط فیصلے، لیکن مجھے کرپشن عروج پہ جا رہی ہے بھٹی صاحب، عمران خان اگر کے میرا بھائی محمد علی ناک کے بتا دے نیچے وہ آپ کہہ رہے گستاخی نہ سمجھے، میں تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سے ڈرتا بھی بڑا ہوں، وہ نہیں جو اس کی اصلاح کون سی کی ہے، کس فیصلہ غلط کون سا تھا، میں اب بتا دیتا ہوں کون سا وزیر کون سا ایڈوائزر کیا کر رہا ہے۔ اگر یہ حکومت ختم ہوئی تو آپ کو 3 نائب بنانی پڑیں گی۔ وزیر اعظم کرپٹ نہیں ہے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، مصدق صاحب بڑی زو میری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن معافی کے ساتھ وزیر اعظم میری انفارمیشن کے بعد نیک نیت بھی ہے، لیکن میں نے ان کی ایمانداری نیک نیتی کو کیا کرنا ہے اگر اس کے نتائج عوام تک اس کے ثمرات بہتر نہیں جا رہے۔ مجھے تو وہ لیڈر چاہیے جس نے جو وعدہ کیا تھا منہ سے لفظ نکالے تھے وہ پورے کرے، کہ مہنگائی نہیں ہوگی، 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا۔ اگر کرپشن کے نام پر انکوائری کرنے والا اربوں روپے کرپشن کرے اور مجھے پتا ہو 5 کروڑ روپیہ کس نے لیا ہے، تو میں کیسے کہہ دوں کہ یہ اصلاح ہوئی ہے؟ میں نے اپنی قبر میں جا کے جواب دینا ہے، میں نے کسی کی قبر میں تو نہیں جانا۔ یہ میری رائے ہے، باقی دونوں قابل احترام ہے۔ میرا خیال ہے مجھ پہ ہاتھ ہلکا رکھیں گے کیونکہ میں اور آپ جرنلسٹ ہیں، یہ دونوں نے اپنی پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے، قابل احترام۔ صحیح ہے بھٹی صاحب۔ اچھا گورنمنٹ کے پاس پہلے جاتے ہیں، علی محمد خان صاحب، جیسے بھٹی صاحب نے کہا آئی ول گیو فل مارکس ٹو دا پرائم منسٹر فار ہز آنیسٹی، بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے سب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے۔ لیکن بھٹی صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر غلطی کا اعتراف آپ نے کیا ہے تو کیا آپ نے اصلاح کر لی اپنی، کیا آپ نے اس کا جو بھی کرنا بنتا تھا اس کے بعد وہ آپ نے کر لیا۔ اچھا، اور تیسری بات جو ہم دونوں کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، کہ دیکھیں جی آپ لوگ جب غلطی کرتے ہیں نا، علی محمد خان صاحب آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں یا پرائم منسٹر صاحب جہاں پر بیٹھے ہیں، پورا ملک اس کا خمیازہ بھگتتا ہے، اور پھر آپس میں جو بھی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، ہم نے اکثر یہ دیکھا جیسے آج کل پی ایم ایل این پیپلز پارٹی آپس میں چونچے لڑا رہی ہے نا جی، اکثر منسٹرز کو ہم نے اس طرح چونچے لڑاتے ہوئے دیکھا۔ میں آپ کو ایک اور شارٹ سنوا دیتا ہوں، حال ہی میں یہ جو سائنس انرجی چلی گئی شبلی فراز صاحب کے پاس اور انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ فواد چوہی صاحب کے پاس دے دی، تو شبلی فراز صاحب فواد چوہی صاحب کو خود جو ہے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چوہی صاحب جو وینٹیلیٹرز بنانے کی باتیں کرتے تھے، 16 فنکشنز ہوتے ہیں ایک وینٹیلیٹر میں، اس میں سے صرف 4 فنکشنز جو فواد چوہی صاحب وینٹیلیٹرز کی بات کریں لوکل لیول پہ پاکستان میں بن رہے ہیں، وہ 4 فنکشنز پورے کرتا ہے۔ اس کا جواب فواد چوہی صاحب کا، یعنی اپوزیشن کی تو ضرورت ہی نہیں نا، فواد صاحب کیسے دے رہے ہیں یہ بھی سن۔ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ پوری پریزنٹیشنز شاید ان کو نہ ہوئی ہوں، پھر ظاہر ہے کہ ان کو خود تو ان چیزوں کا اتنا علم نہیں ہوگا، وہ بریفنگز کے اوپر ہی چل رہے ہوں گے، تو شاید انہوں نے جو بریفنگ لی ہے، میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ جو کمپنیاں بنا رہی ہیں ان سے بریفنگ لیں، تو وہ ان کو سرٹیفکیشنز بھی دے دیں گی کہ کون سی سرٹیفکیشنز ہیں، کیسا چل رہا ہے۔ جی علی محمد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ، اور بھٹی صاحب کے الفاظ کا، گفتگو کا بھی شکریہ، مہربان ہے، اور یقین کریں یہ ان لوگوں میں سے ہیں، یہ جتنی بھی تنقید کریں ہمیں برا نہیں لگتا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے۔ پہلے میاں صاحب کی حکومت میں ان پہ تنقید کرتے تھے، اب ہم پہ کرتے ہیں۔ سیاست میں آ کے اگر کسی کو تنقید بری لگتی ہے نا، تو اتنا ایک سینس ایک سیاست دان میں ہونا چاہیے کہ وہ تنقید برائے تنقید ہو رہی ہے، تنقید برائے تعمیر۔ اگر وہ تنقید برائے تعمیر پہ وہ پریشان ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو اپنا بلڈ پریشر چیک کر کے یہ فیلڈ چھوڑ دینی چاہیے، وہ جا کے کوئی سرکاری افسر بنے، کوئی ڈی ایم جی میں جائے، کوئی تو پھر تھوڑا سا سوشل میڈیا والوں کو سمجھا دینا اپنے، وہ بھٹی صاحب بھی شکایت کر رہے تھے سوشل میڈیا ان کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، اکثر ہماری بھی کر دیتے ہیں، یہ بات ان کو بھی سمجھائیں، آپ کا یہ ظرف ہے، ہمیں پتہ ہے۔ میرے بھائی سب سمجھے سمجھائے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کوئی وہ بات نہ کرے جس سے، جو بات آپ اپنے لیے نہیں سن سکتے نا، آپ وہ تنقید کریں،
جو کرنے کے بعد آپ آنکھیں ملا سکیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وقولوا للناس حسنا، آپ اچھی بات کریں، جو تنقید کرنی ہے اس طرح سے کریں کہ دوسرے کی اصلاح ہو. بہرحال چونکہ ہم سیاست میں ہیں، میں نے صدیق ملک صاحب نے ایک دوسرے پہ ہم نے ایک سیاسی انداز میں تنقید کرنی ہوتی ہے وہ ہم کریں گے، لیکن بہرحال جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹویٹر میں یا فیس بک وغیرہ پہ جو نیچے جو گفتگو آتی ہے، میں ہر اس بندے سے یہ کہہ رہا ہوں، چاہے میری پارٹی کا ہو کسی اور پارٹی کا ہو، اگر وہ بات اپنی ماں اور بہن کے بارے میں برداشت کر سکتے ہو تو کرو، نہیں ہے تو پھر اپنا سوشل اکاؤنٹ جو ہے اس تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے کوئی اور اچھا کام کر لو، کیونکہ اس سے معاشرے کا جو ایک لیول نیچے جا رہا ہے، ہمارے معاشرے کی تباہی ہو رہی ہے. جو اخلاق نیچے جاتا ہے نا، جس معاشرے کا اخلاق، اس پہ عمران خان صاحب خود بھی بڑی بات کرتے ہیں، لیکن یہ تنقید ہمیں بڑے بڑے لوگوں نے سنی ہے. قائد اعظم نے تنقید سنی ہے، بھٹو صاحب نے سنی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے تنقیدیں سنی ہیں. عمران خان صاحب خود روز سنتے ہیں، ہماری تو بہت زیادہ سنتے ہیں. دیکھیں میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں. جی جی ایک طرف فرمائیں. تو جہاں ہم آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے اور ہم تھینکفل کہ آپ نے دیا کہ پہلی بار شاید ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کا لیول کا آدمی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے ایکسیپٹ کرے کہ ہاں میرے سے بھی تھوڑی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں ٹکٹ سلیکشن میں یا منسٹر سلیکشن میں. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا اپنے منسٹر بھائیوں کو، میں ان میں سے بہت سے شاید جونیئر بھی ہوں، پارٹی میں سینئر ہوں، عمر میں جونیئر ہوں گا، پارٹی میں جی بہت سے سینئر ہوں، لیکن ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میاں صاحب اور پیپلز پارٹی اپنی اننگز کھیل چکے ہیں، چاہے وہ جیتیں سیٹیں ہاریں، وہ ایک سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک سٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں. ہوپ تھی اور ہے عمران خان صاحب، لیکن عمران خان اکیلا کامیاب نہیں ہوگا. ہم ٹیم پلیئرز جب محنت کریں گے تو کرکٹ میں جب عمران خان 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا اس میں وسیم اکرم نے بالنگ کی تھی، زمان نے بیٹنگ کی تھی، میاں داد نے مین سٹے تھا، سب نے ٹیم ورک تھی. آج اگر ہم خدا نخواستہ آپس میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں، اس کا خمیازہ عمران خان نہیں بھگتے گا. اس کو کیا یار ملنگ آدمی ہے، اس کو کچھ نہیں چاہیے عہدوں سے، اس کا خمیازہ قوم بھگتے گی. کیونکہ ہم میں سے بہت سے زیادہ ایسے ہیں منسٹرز اگر ہیں یا اگر ایم این بھگت ایز رہی ہیں، ہے سر. کچھ ٹریڈیشنل سیاستدانوں کو جی ہٹا کے ہم لوگ وہ ہیں جو سے ہم سے اگر پی ٹی آئی کا جھنڈا ہٹا دے تو ہو سکتا ہے میرا کوئی 60,000 کے قریب ووٹ ہے، 56,000 سے زیادہ، شاید میرا 3,000 اپنا ووٹ نہیں ہوگا. ہمیں حق نہیں پہنچتا عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو نقصان واہ پہنچانے کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سو قوم کی امید ہے صحیح. اور قوم کی امید نہیں ٹوٹنی چاہیے. حکومتیں آئیں جائیں امید زندہ رہنی چاہیے. خان صاحب اس وقت قوم کی امید ہے، اور یہ بات میں نے ان کو آج نہیں، 2013 دسمبر میں جب ہمارا پہلا دھرنا نہیں ہوا تھا، مجھے یاد ہے بنی گالا خان صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی اور میں شاید نیا ایم این اے بنا تھا، میں نے تھوڑی جسارت زیادہ کی، انہوں نے شکریہ، انہوں نے مجھے ٹھیک. سنا. میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب آپ کا کامیاب ہونا ناکام ہونا اہم ہے، لیکن اتنا اہم نہیں، اس سے اہم یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری جو پچھلی آپ ہسٹری پہ نظر ڈالیں 3 بار اس قوم کی امید بندی ہے. پہلے مرحوم ہمارے محمد علی جناح صاحب قائد اعظم، اس کے ٹھیک 35 ٹھیک سال ہو گیا بعد سر. جو ہے ذوالفقار علی بھٹو، اور اب ٹھیک ہے. آپ کا ہارنا، آپ کا ناکام ہونا امید کا ٹوٹنا ہے. امید نہیں ٹوٹنی چاہیے، انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گی، لیکن سر مجھے ظاہر ایک ہے بریک ہمیں لینی اپنی ہے، لیکن میں درستگی چاہتا ہوں کرنی بریک سے چاہیے. پہلے مصدق جو ملک صاحب کے امپورٹنٹ پاس بھی جاؤں. سوال اس سیگمنٹ میں اٹھایا گیا وہ سب سے اہم جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم غلطی کو ایکسیپٹ کریں، لیکن کورس کریکشن ہم نے کیا کی ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ میں کہ کورس کریکشن ہم نے کتنی کی ہے، وہ زیادہ اہم ہے. وہ بہت ضروری ہے سر، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور بات کریں اس حوالے سے. اور مصدق صاحب کی طرف جاتا ہوں. مصدق صاحب، ایک تو علی محمد خان صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یعنی کہ آپ لوگ اپنی اننگز کھیل چکے ہیں، قوم کو امید اب ہے تو وہ عمران خان سے ہے، اور عمران خان اگر غلطیاں کر رہے ہیں تو اس کا اعتراف کرتا ہے، اور یہ آنیسٹی ہے، اس کی اس آنیسٹی کا کریڈٹ بٹے صاحب نے بھی وہ کریڈٹ دیا، میں نے بھی دیا. اچھا پھر ایک اور چیز جس کا کریڈٹ میں علی محمد خان صاحب کو دوں گا ابھی اس لائیو شو میں، انہوں نے یہ بھی دل گردے کی بات ہوتی ہے کہنا کہ اگر حلقے میں میں نے 60,000 ووٹ لیا ہے، بھٹی صاحب یہ دل گردے کی بات ہوتی ہے کہ حلقے میں اگر میں نے 60,000 ووٹ لیا ہے تو میرا اپنا 3-4 ہزار ووٹ ہوگا. اور میرے خیال ہے تھوڑا ہمبل بھی ہو رہے ہیں علی بھائی، اب باقی پی ٹی آئی کا ووٹ ہوگا. نہیں تو یہاں پہ تو جو سیاست میں آتا ہے کہتے ہیں سارا میرا ووٹ ہے، میری وجہ تو پارٹی نے ووٹ پہ رہا ہے. یہ بہت سارے پولیٹیشنز کو میں نے یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن مصدق صاحب، پرائم منسٹر صاحب غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، کیا ماضی میں ایسا ہوتا رہا؟ کبھی آپ کی پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ ہاں جی ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے، ہم نے جو وعدے کیے تھے ہم وہ پورے نہیں کر سکے، عوام کو ہم سے جو امیدیں تھیں وہ امیدیں ہم پوری نہیں کر سکے، پرفارمنس جس لیول پہ دینی چاہیے تھی وہ ہم نہیں دے سکے؟ مصدق صاحب. پرائم منسٹر نے کس غلطی کا اعتراف کیا ہے جی؟ کہ میں نے کچھ وزیر جو ہیں وہ صحیح نہیں لگائے، اور آپ نے خود ہی بتایا کہ وہی وزیر ہیں جو وہ میوزیکل چیئرز کھیل رہے ہیں. تو کون سی غلطی کی ہے، کس وزیر کو ہٹایا ہے جی؟
اور آپ نے تو کہا کہ 11 کھلاڑی کھیل رہے ہیں، یہاں پہ تو 50 کھلاڑی کھیل رہے ہیں بھائی، 50 کی کابینہ ہے، 50 کی، 11 کی ٹیم نہیں کھیل رہی، 50 کی ٹیم کھیل رہی ہے. اور وزیر اعظم صحیح. غلطی کا اگر اعتراف کرنا چاہیں تو ٹیلی ویژن پہ آ کے کہیں کہ میں نے جو 30 کلو ہیروئن ڈلوائی تھی رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں وہ غلط ڈلوائی تھی، وہ غلطی تھی، تو ہمیں بھی احساس ہوگا کہ ہاں غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں. انہوں نے خود کہا تھا اپنے بیان میں کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے اس کو موت کی کال کوٹری میں لے کے جاؤں گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 30 کلو ہیروئن کی سزا کتنی ہے؟ موت. تو یہ کون سی غلطی صحیح. کا اعتراف کیا؟ اگر وہ شاہد خاقان عباسی صاحب جن کو وزیر اعظم ہونے کے باوجود اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اور 5واں یا 6واں سب سے بڑا ملک کا ٹیکس پیئر ہونے کے باوجود موت کی کال کوٹری میں اور سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا 9 مہینے، کس لیے رکھا؟ کس قانون کے تحت رکھا؟ ذرا اعتراف کر لیتے کہ غلطی ہو گئی. اور ذرا اگر آپ کو بھی یقین، کیونکہ آپ بیرسٹر ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں، تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ جو ہائی کورٹ نے جس وقت بیل ہوئی تھی شاہد خاقان عباسی کی، تو جو ہائی کورٹ نے کہا تھا ذرا وہ کچھ پیراگرافز پڑھ کے سنا دیں وزیر اعظم کو. اگر اس پہ تسلی نہ ہو تو احسن اقبال صاحب کی جو بیل ہوئی تھی اس کے کچھ پیراگراف پڑھ کے سنا دیں دوسری ہائی کورٹ سے. اگر اس سے تسلی نہ ہو تو 1-1.5 سال جیل میں رکھنے کے بعد خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کو، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ذرا وہ پڑھ کے سنا دیجئے. اگر اس سے بھی تسلی نہ ہو جناب کی تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ وہ کلپ چلائیں آپ پلیز کمپلیٹ کیجئے جس میں ہمارے I have to take a break. بس میں بس بریک کے ختم ہو بعد گئی. واپس آ رہا ہوں، آپ ہی سے بریک دوبارہ شروع کریں گے مصدق صاحب بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ جب گفتگو فرما رہے تھے تو جب آپ ہائی کورٹ کے فیصلوں کا ذکر کر رہے تھے تو بھٹی صاحب بھی مسکرا رہے تھے. وہ وجہ میں ان سے پوچھوں گا کیوں مسکرا رہے تھے، لیکن آپ پلیز اپنی گفتگو پہلے مکمل کر لیں. جی پوچھ ڈاکٹر لیجئے اگر آپ چاہیں تو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر آپ بھٹی صاحب سے پوچھنا چاہیں تو بے شک لے جائیے اور بھٹی صاحب سے پوچھ لیجئے. کیوں جی بھٹی صاحب آپ مسکرا رہے تھے ڈاکٹر صاحب جب گفتگو کر رہے تھے اور وہ ہائی کورٹس کے فیصلوں کا ذکر کر رہے تھے. جی نہیں، پہلے ملک صاحب آپ بات پوری کر لیں، پھر میں انشاءاللہ اپنی گزارشات ان کے آگے رکھوں گا اور ہسٹری رکھوں گا، اپنے کوئی الفاظ نہیں رکھوں گا. ضرور ٹھیک ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. بڑی مہربانی بھٹی صاحب کی، انہوں نے مجھے موقع دے دیا، ورنہ آپ تو لے چلے تھے مجھے. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ آپ نے تو کہا کہ وہ تم روٹھے ہم چھوٹے. اپنی اصلاح کی ہے کہ نہیں کی. جی جی ہاں، تو میں ابھی آپ کو وہ سنا رہا تھا اصلاحات. تو ابھی میں نے آپ کو ایک قسم کی اصلاحات اور جو انہوں نے غلطی کا اعتراف کیا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ابھی میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ جب پاکستان کی ترقی کی شرح 6% سے گر کے منفی میں گئی اور وہ لاکھوں لوگ جو بے روزگار ہو گئے، جو اپنے بچوں کو روٹی 2 وقت کی نہیں کھلا سکتے تھے، اس کی معافی کس نے مانگنی تھی؟ یعنی یہ معافی تو یاد رہی کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی وزیر صحیح نہ لگایا اور ہٹایا بھی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نہ صحیح لگایا ہو مگر ہٹایا پھر بھی نہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ کسی کو صحیح نہ لگایا ہو مگر یہ یاد نہیں آیا کہ وہ غریب لوگ جب ترقی کی شرح نیچے جاتی ہے، جب ان کی نوکریاں چلی جاتی ہیں، کیونکہ ترقی کی شرح غریب آدمی کے لیے نہ ایکسٹرنل سیکٹر ہوتا ہے نہ انٹرنل سیکٹر ہوتا ہے، نہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، نہ باہر سے آنے والی رقوم ہوتی ہیں، نوکری ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ گھر چلاتا ہے. اس کی تو معافی مانگی نہیں بھائی. اور جو 4% سے کم تھی مہنگائی کی شرح، جو پہلے سال میں گاؤں میں کھانے پینے کی اشیاء میں 100% تک چلی گئی. کھانے پینے کی اشیاء گاؤں میں جہاں پہ ہمارے 50% سے زیادہ آبادی رہتی ہے، جو سب سے زیادہ غریب اور مستحق ہیں، وہاں پہ 100% ہو گئی مہنگائی. اس کی تو بھائی معافی مانگی نہیں. جب تیل مہنگا ہوا تو کہا تیل کی مافیا، معافی نہیں مانگی، مافیا کہا. جب بجلی مہنگی ہوئی تو کہا بجلی کا مافیا، معافی نہیں مانگی، مافیا کہا. جب چینی مہنگی ہوئی تو کہا چینی کی مافیا، معافی نہیں مانگی، مافیا کہا. جب آٹا مہنگا ہوا تو آٹے کی مافیا. جب ہسپتال کے اندر لوگوں کا علاج بند ہوا تو ہسپتال کی مافیا. جب دواؤں میں 550% اضافہ ہوا جو خود کیا تو کہا کہ دواؤں والے مافیا. معافی نہیں مانگی بھائی، مافیا کا ذکر کیا ہے. اور یہی ہے اس ملک کی اکانومی جو سب مافیا کر دی.
غریب کی کمر توڑ دی, اس کے منہ سے نوالا چھین لیا, وہ اپنی ماں کی دوا لائے تو بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتا, بچوں کو اسکول بھیجے تو 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا, کسی چیز کی معافی نہیں مانگی. وہ سب مافیا ہے, جس سے لوگ مر رہے ہیں وہ مافیا ہے, وہ معافی نہیں ہے. جس کو اقتدار دیا گیا ہے وہ آج بھی یہ کہتا ہے پچھلی حکومت سے پوچھو. بھائی ووٹ لے کر آئے ہوتے تو کہتے نا ہم سے پوچھو. اگر ووٹ کا بوجھ ہوتا سر پہ, الیکٹڈ ہوتے سلیکٹڈ نہ ہوتے, تو پھر ہاتھ جوڑ کے کہتے مجھے معاف کر دو. لیکن معافی اس بات پہ مانگی کہ ہاں ہو سکتا ہے وہ وزیر جو میں نے نہیں ہٹایا, جو میں ہٹا سکتا تھا, جو ابھی تک نہیں ہٹایا, ہو سکتا ہٹا دوں مگر نہیں ہٹایا, وہ فیصلہ شاید غلط ہو گیا ہو. یہ کس قسم کی معافی ہے بھائی؟ ساری گفتگو تو اس ملک میں مافیا کی ہوتی ہے. کون ہے؟ ہر بندہ چور ہے. کوئی ایک مجھے بتائیے, ایک بتائیے جو چور نہیں ہے اس ملک میں. وہ کون ہے شخص اس ملک میں ماں سوا اسلام آباد کے کچھ رہنے والے لوگ اور کچھ کابینہ کے اراکین کے جو چور نہیں ہیں؟ ایک بتا دیجئے مجھے جس کے متعلق انہوں نے کہا ہو کہ یہ چور نہیں ہے, یہ مافیا نہیں ہے, یہ ملک کو لوٹ نہیں رہے. وہ کون لوگ ہیں؟ یہ ملک کے کون سی یہ ریاست ہے؟ یہ مدینہ کی ریاست ہے, یہ ترکی کی ریاست ہے, یہ چین کا انقلاب ہے. یہ کس قسم کا ملک ہے جہاں پہ ماں سوا کچھ لوگوں کے جو دوسروں کو چور کہہ رہے ہیں اور مافیا کہہ رہے ہیں, باقی سب چور ہیں؟ اور دائیں طرف دیکھیں تو چینی کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, بائیں طرف دیکھیں تو آٹے کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, بجلی کے دواؤں کے ادویہ کے وزیر کو ہٹاتے ہیں تو اس کو پوری پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا صحیح دیتے ہو گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی, بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کافی افیکٹو گفتگو تھی. بھٹی صاحب جی فرمائیے. احتشام کہتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں, سراہی سرنگو ہوتی ہے پیمانہ بھر جانے کے بعد. میرے استاد نے جب ہم جرنلزم میں آئے تھے انہوں نے کہا تھا کسی کے بارے میں خاص کر ڈیمیجنگ خبر ہو تو پہلے یہ سوچ لینا یہ خبر آپ اور آپ کی فیملی کے بارے میں ہو تو آپ پر کیا بیتتی ہے. بدقسمتی ہے میں نے تھوڑی سی انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے اور مجھے بڑے بڑے لوگوں سے اکثر مجھ سے خفا ہی رہتے ہیں, وہ مشرف صاحب ہو, نواز شریف ہو یا عمران خان صاحب ہو. میری بدقسمتی رہی. لہذا میں نے ایک تو علی محمد خان صاحب نے بہت بہتر بات کی, ٹیم اچھی ہونی چاہیے. دیکھیں جہاز کا ایک پائلٹ ہے, پوری مسافر سو رہے ہوں گے تو وہ منزل مقصود پر لے جائے گا اس کو محفوظ طریقے سے, لیکن پائلٹ جاگتا رہے, چکنا رہے, اسے جہاز اڑانا آتا ہو. ریل گاڑی ہے, بس ہے, ٹرک ہے, مسافر سارے سو جائے لیکن اگر پائلٹ یا ڈرائیور سو جائے تو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے. یہ میری وزیر اعظم سے گزارش ہے کہ وزیر اعظم جو ہوتے ہیں وہ مافیا نہیں کرتے, مافیا کا خاتمہ کرتے ہیں. مافیا کی نشاندہی کرنا, کرپشن کی نشاندہی کرنا, یہ بنیادی ہمیں استادوں نے بنایا تھا صحافیوں کا کام ہے, کیونکہ صحافی جج اور تھانے دار نہیں ہوتا. بدقسمتی یہ ہے نہ میں ڈیسیژن کر سکتا ہوں فلاں چور ہے فلاں غدار ہے, لیکن میری نشاندہی کرنا میری ذمہ داری ہے. مصدق ملک صاحب نے بہت خوبصورت باتیں بتائیں کہ رانا ثناء اللہ پہ ثناء اللہ رحمت. مصدق ملک یہ بھی بتا دیتے کہ رانا ثناء اللہ نے کتنے جعلی مقابلے کرائے. مصدق ملک صاحب یہ بھی بتا دیتے کہ آصف علی زرداری کی زبان کاٹنے سے پہلے کون سا فیل ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی. کون سا فیل, میں کیا کہہ رہا ہوں, کون سا فیل. وہ یہ بھی بتا دیتے کہ سپریم کورٹ نے یہ باتیں کہی ہیں کہ شاہد حقان عباسی کی اپلیکیشن کا, تو سپریم کورٹ نے ہی نواز شریف کو نہل کیا ہے, اور ان کو نہل کیا ہے, انہی ججوں نے ان کو کرپٹ دیا ہے ان کی حکومت میں. مجھے کتنے سپریم کورٹ کے بیان چاہیے جو انہوں نے حکومت کی کارکردگی کے بارے میں بتائے. اس کے لیے آپ کو کم سے کم 3-4 دن چاہیے, 3-4 گھنٹے نہیں چاہیے. بدقسمتی ہے, میں ان صاحبان کو بھی جو اقتدار شہر کے وارث ہیں لاہور کے, ان کو 30-35 سالوں سے جانتا ہوں. یہ بال ویسے ہی سفید نہیں ہوئے. بتاؤں کہ 2006 میں اس وقت جو بیرون ملک مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے گئے تھے, 36 ارب روپے کی پروجیکٹ کس نے لگایا؟ سعودی عرب, جاپان اور لندن میں. یار اس کی منی ٹریل تو ہمیں دے دیں. وہ ہو سکتا ہے 36 ارب جائز ہو, لیگل ہو, رزق حلال ہو, اس میں ایک پینی بھی حرام کی نہ ہو.
میرا تو یہ فرض ہے نا کہ سپریم کورٹ پہ جس نے حملہ کیا تھا، یار کوئی ایک بندہ بتا دو کہاں ہے جیل میں، اور میں اس سے جا کے کہوں بھائی قانون کی حکمرانی کرے، جج تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، مجھے یہ تو بتا دو ماڈل ٹاؤن میں 100 لوگوں کو گولیاں مارنے والوں، آج عیسیٰ فائد عیسیٰ صاحب کی مسز کو 2 آنسوؤں پہ تو انصاف مل گیا، سانے ماڈل ٹاؤن کے 100 لوگوں کو گولیاں مل گئی، تنزیلہ پریگننسی ماری گئی، اس کو انصاف کون دے گا؟ وہ کون سے صلاح الدین ایوبی کے پاس جاؤں، کون سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جاؤں؟ اور مجھے کچھ تو بتا دو یار، اور مجھے کچھ تو بتا دو۔ اور یہ بھی وہ انسان ہے، اشرف المخلوق ہے، ہر انسان ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ بادشاہ کے گھر ہو یا ریڑھی باندھ کے، جب مرتا ہے تو آخری دفعہ اسے غسل کوئی اور دیتا ہے، جس نے سلطنت قبضہ کی، مجھے اس سے غرض نہیں۔ مجھے یہ تو بتا دو ایک اہم ترین شخصیت وزیر خزانہ کو بلائے اور کہے یار یہ اربوں روپے آپ مہنگا کام کر رہے ہیں تو وہ کہ میں نے سیاسی فیصلہ کرنا ہو، انبلیویبل۔ ہاں عمران خان صاحب کی حکومت پر مہنگائی خوفناک فیکٹر تھا، ہے اور رہے گا۔ بدقسمتی ہے خان صاحب باتیں بہت زیادہ اچھی کرتے ہیں، باتیں اچھی دیواروں اور کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہیں، ان کی عزت نہیں کی جا سکتی، ہمیں عمل دیکھنا ہے۔ اور مصدق ملک کے قریب میں بیٹھا نہیں ہوں، ورنہ چاہے میرے اوپر پھینک دیتے، میں تو ویسے ہی فقیر آدمی ہوں، تو مجھے حوصلہ مل گیا۔ علی محمد خان صاحب نے پہلے درود شریف پڑھا، تو میری یہ گزارشات ہے، ان کے بھی کبھی جواب ملے تو مجھے بتا دیجئے گا۔ کئی چیزوں کا تو میں خود آئی وٹنس ہوں، میں نے نہ کتابوں میں سنی ہے، نہ ٹی وی میں سنی ہے، نہ ریڈیو میں سنی ہے، نہ اخباروں میں پڑھی ہے، آئی وٹنس ہوں، آئی وٹنس۔ ٹھیک ہے، گراس روٹ لیول پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بٹی صاحب نے رپورٹنگ کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آئی وٹنس ہوں، اور آپ نے جتنے سوال پوچھے ہیں کہ معافی نہیں مانگی، مافیا کیا پرائم منسٹر صاحب نے، وہ سارے سوال بریک سے آنے کے بعد میں رکھوں گا علی محمد خان صاحب کے سامنے، وہ اس کا جواب دیں۔ اور بھٹی صاحب نے جتنے سوال پوچھے ہیں سانیہ ماڈل ٹاؤن سے لے کے سپریم کورٹ پر حملے سے لے کے یا باقی جتنی بھی باتیں انہوں نے آپ کی گورنمنٹ یا آپ کے لیڈرز کے حوالے سے کی ہیں، وہ سوال آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ ان کا جواب دیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ٹو سوال۔ علی محمد خان صاحب، وداؤٹ اینی ڈیلے اوور ٹو یو۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے جتنی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ بہت ساری مس مینجمنٹ ہوئی ہے، لوگ جو ہے ان کو بڑا نقصان ہوا ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے، لیکن وزیر اعظم نے معافی نہیں مانگی بلکہ مافیاز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہ سارے سوال جو انہوں نے کہے تھے، اس کا جواب آپ دیجیے۔ دیکھیں، میں ریکمینڈ کروں گا پاکستان کے تمام وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ چند کیسز ضرور سپریم کورٹ کے فیصلے وہ پڑھیں، اور چاہے وہ بھٹو صاحب کا وہ کیس ہو جو لاہور ہائی کورٹ سے چلا، سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا تاکہ آپ کو لگے کہ عدالت میں کیا کیا ہوا، چاہے وہ میاں صاحب کے کچھ مشہور زمانہ کیسز جن میں کچھ پھر بند بھی ہو گئے ان کا ہو، لیکن جو ابھی حال ہی میں میاں صاحب جب ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس میں آپ چیف جسٹس آف دیٹ ٹائم ان کا آپ ضرور پڑھیں، خاص کر بالزاک کے حوالے سے جنہوں نے بات کی ہے، اور وہ مشہور مافیا کا جملہ ہے کہ بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم۔ ایک کا 10 بنتا ہے۔ بیرسٹر صاحب، آپ بھی پروفیشنل آدمی ہیں، میں بھی پروفیشنل آدمی ہوں، آپ کے پاس وکالت کی ڈگری ہے، میرے پاس بھی ہے، شکر الحمدللہ انجینئرنگ کے بھی ہے، پروفیشنل لوگ ہیں۔ دادا کسی زمانے میں سیاست کی، لیکن جدی پشتی اس طرح سے سیاست نہیں ہے کہ باپ نے لانچ کیا ہو۔ جب میں سیاست میں کھڑا ہوا، میرے باپ کو فوت ہوئے دوسرا مہینہ تھا، اپنے ہاتھ سے نہلا کے دفنا کے آیا ہوں صرف پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہ جو بات یہاں پہ کی گئی کہ آپ کے پاس ووٹ کی طاقت نہیں ہے، اوروں کی طرح چھپ کے اے سی کی کمروں میں نہیں بیٹھے، کورونا کے ڈر سے نہیں بیٹھے، آج بھی اپنے حلقے میں اور میرے جیسے بہت سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس جس کو تھوڑا بھی فکر ہوگی عمران خان صاحب کے نظریے کی، مینڈیٹ کی، آج بھی ہم لوگوں کے پاس گئے ہیں، آج بھی اپنے حلقے میں، آج بھی لوگوں کا پوچھ رہے ہیں، بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، چھپ کے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے، ہمیں فکر ہے، ہمیں سوچ تھی اس قوم کی، اس لیے ہم وہ نوجوان ہیں جو پاکستان سے بھاگے نہیں، جو چھپ کے بیٹھے نہیں، ہم نکل آئے عمران خان کے ساتھ، ہمیں کوئی عہدے نہیں چاہیے تھے، ہم پہ کسی نے احسان نہیں کیا، آج اگر یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کے بعد عوام کی طاقت سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ذاتی طور پر تو انگلی اٹھا نہیں رہے، وہ آپ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں نا جی، اس کا جواب دیجیے گا۔ تو بیرسٹر صاحب ہمیں اس چیز کا احساس ہے جو تحریک انصاف میں نوجوان عمران خان صاحب کے ساتھ اٹھے ہیں کہ ہم کوئی روایتی سیاست کرنے کے لیے عمران خان نہیں نکلے، عمران خان ہوپ ہے۔ جب میں نے ابھی اسی پروگرام میں آپ کو بات کی ہے کہ وہ ہوپ ہے اس قوم کی،
ہوپ اس لیے ہے کہ لوگ ان سے مایوس ہو چکے ہیں. لوگوں نے محبت دی تھی میاں صاحب کو, دل سے وزیر اعظم بنایا تھا, 90 میں ہو چاہے 97 میں ہو چاہے 2013 میں ہو, جیسے بھی تھا, بی بی شہید کو بھی دیا. لیکن آج ان کا مستقبل اس قوم کا کیا ہے؟ آج اس قوم کا مستقبل یہ ہے, آج اس قوم کا مستقبل یہ ہے. اس بات پہ بھی تو معذرت ہونی چاہیے نا. دیکھیں بیرسٹر صاحب, بات بڑی تلخ سے تلخ ہوتی جا رہی ہے, لیکن مجھے کہنے دیں, وہ شخص جو اپنی ماں کے قاتلوں سے انصاف نہ کر سکا, وہ مجھے سندھ اور پاکستان کے عوام کو کوئی انصاف نہیں دلا سکتا. اور وہ لیڈران جو کہتے ہیں میرا پاکستان سے باہر, تو کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ جو شخص اعلان کذب بیانی کرے, جو سچ سے اتنا کنارہ کشی اختیار کرے, لیڈر تو سچا ہوتا ہے, لیڈر تو ایماندار ہوتا ہے. اگر آپ کی پراپرٹی آپ کی اصلی تھی, آپ کی جائز کے پیسوں کی تھی, میرے لیڈر نے تو پاکستان سے باہر کمائی کا آپ کو 6 مہینے حساب پائی کا دی, سپریم کورٹ میں دیا. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے لیڈران کو معافی نہیں مانگنی چاہیے جو آپ نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا ہے کہ یہ پاکستان کا دیوالیہ 2 سال میں نکلا ہے. جس دن ہم حکومت میں آئے, پہلے دن بیرسٹر احتشام امیر الدین صاحب, جس دن ہم پہلے دن حکومت میں آئے, اس دن آپ کا فارن ایکسچینج ریزرو 1 مہینے سے کم کا تھا. اس دن تو عمران خان صاحب وزیر اعظم 10 سال کے نہیں تھے. ان سے پوچھیں. میں سمجھتا ہوں بیرسٹر صاحب اب وقت آ گیا ہے, یہ لان تان کی سیاستوں سے نکلیں. ہم انشاءاللہ اپنا قبلہ درست کریں گے انشاءاللہ. اگر ہم قبلہ درست نہیں کریں گے, عوام 2023 میں ہمارا قبلہ درست کر دے گی. ان لوگوں کو یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سیاست کرنے نہیں آئے, ہم ملک ٹھیک کرنے آئے ہیں, ملک ٹھیک کر کے جائیں گے. اور یہ بھی میں بتا دوں, کوئی بھاگنے بھوگنے والے نہیں ہیں. اسی پاکستان میں رہیں گے, علاج بھی ادھر کرتے ہیں, اپنی سیاست بھی ادھر کرتے ہیں, قبروں کی جگہ بھی ہماری ادھر ہی ہیں, باپ دادا بھی ادھر ہی دفن ہے, ہم نے بھی ادھر دفن ہونا ہے. کوئی بھاگنا بھاگنا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک کر کے جائیں گے انشاءاللہ. ہاں جو غلطیاں ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کو ٹھیک بھی کریں گے انشاءاللہ. رائٹ سر, وہ آپ نے کہا تھا کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں گے, تو وہی سوال ہے, اور وہ میں بھٹی صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ قبلہ درست ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا؟ وہ وعدے جو خان صاحب نے کیے تھے وہ ڈیلیور کر جائیں گے اس ٹینیور میں؟ آگے جی, اب آپ کی طرف ڈاکٹر صاحب, بھٹی صاحب نے کچھ باتیں کی, اور وہ باتیں جو تھیں آپ کو سخت تو لگی ہوں گی, لیکن ان میں جان تو تھی. وہ انہوں نے کہا جی کہ معافی تو ماڈل ٹاؤن سانے پہ بھی نہیں مانگی گئی, معافی تو سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا اس پہ بھی نہیں مانگی گئی, معافی تو تب بھی نہیں مانگی گئی جب آپ کے ادوار حکومت تھے, اور ان ادوار حکومت میں ہوتے ہوئے ایک عام پاکستانی کو بنیادی حقوق نہیں مل رہے تھے. سر میں ذرا شروع کرتا ہوں. جی علی محمد صاحب نے کو ماں کے قاتلوں کا ذکر کیا, کرنا تو نہیں چاہیے تھا اس طرح کی گفتگو. علی محمد تو میرا بھائی ہے اور میرا تو بڑی محبت کا رشتہ ہے, کبھی ایسی بات کرتے بھی نہیں, آج بھی کوئی بہت تلخ بات نہیں کی, لیکن ایک ریفرنس دیا, یعنی کسی بچے کو, اس کی یا نوجوان کو اس کی ماں کے قتل کا, اور پھر بولا کہ ماں کے قتل کا حساب جو نہیں لے سکا, اور جس نے ماں کے قاتلوں کو اپنی کابینہ میں رکھا ہوا تھا ان کے متعلق کیا کہا جائے؟ ذرا اس کا جواب دیں. وہ جس لڑکے کے متعلق یا جس نوجوان کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے ماں کے قاتلوں کا حساب نہیں لیا, آپ اس کا تو بتائیں کہ جس کی جو ماں نے, جن کا نام لکھا تھا کہ میرے قاتلوں میں یہ لوگ ہوں گے, جنہوں نے ان کو کابینہ میں لگایا, ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اور ماڈل ٹاؤن کی بالکل بھٹی صاحب کی بات ٹھیک ہے. ہمارے اگر اقتدار کے اندر بھٹی صاحب سمجھتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف نہیں ملا, تو چلیے میں مان لیتا ہوں کہ مقدمات چل رہے تھے. اب تو 3 سال حکومت پی ٹی آئی تحریک انصاف کی ہے, تو ماڈل ٹاؤن کے وہ تمام لوگ, کیا انصاف ان کو ملا جی بھٹی صاحب 3 سال میں؟ اور آپ نے بہت سے مقدمات کا ذکر کیا, لیکن آپ بھول گئے کچھ. بی آئی کا جو 22 ارب روپے کا مقدمہ ہے اس کا ذکر نہیں کیا آپ نے. NICL کا جو 44 ارب روپے کا مقدمہ ہے اس کا بھی ذکر آپ بھول گئے. BRT کو تو خیر چھوڑ ہی دیں, وہ جو ایک احتساب کمیشن کے لگائے تھے جج, وہ چیئرمین لگائے تھے خیبر پختونخوا کے, جنرل صاحب تھے جو عمران خان صاحب کے دوست تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کڑیاں ہتھ کڑی کی شکل میں 5 وزراء تک پہنچتی ہیں, وہ سارے کابینہ میں ہیں. بھول گئے آپ, بھول گئے. آپ کو پرانی سب باتیں یاد ہیں, لیکن یہ جو اب کی باتیں ہو رہی ہیں ان میں سے کچھ آپ بھول گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ جان کے بھولے, کیونکہ آپ کا مرکز یہ تھا کہ آپ اس وقت ہماری بات کریں, تو آپ نے صرف ہمارے وہ نکات اٹھائے جو اہم نکات ہیں جو پیش کرنے چاہیے. لیکن آپ کچھ اس حکومت کی, کیونکہ گفتگو تو اس وقت عمران خان کی ہو رہی تھی, اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے ادوار میں کیونکہ یہ چیزیں ہوئی ہیں تو عمران خان صاحب ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے بھائی, ہم کیا کر سکتے ہیں؟
اگر علی محمد صاحب تو اپنی کانسٹیچوئنسی میں جاتے ہیں، در بدر تو ہم بھی گھومتے ہیں. ہم نے تو کبھی علی محمد صاحب کو نہیں کہا کہ آپ کا ہو سکتا ہے ان کا کوئی ایک کمرہ ایئر کنڈیشنڈ ہو سکتا ہے نہ ہو. میں تو اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی محمد کی طرح کے لوگ جو ہیں وہ واقعی جاتے ہیں کانسٹیچوئنسی میں اور بوجھ اٹھاتے ہیں اور ووٹ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں، شاید ان جتنا نہ کرتے ہوں اگر ان کا یہ خیال ہے، لیکن ہم بھی کوشش کرتے ہیں. ہم بھی جا کے لوگوں کو جواب دیتے ہیں، ہمارے بھی گریبان لوگ آ کے پکڑتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو ہم محنت نہیں کر رہے ہیں یا ہم عوام کے سامنے نہیں جا رہے ہیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اہم چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو مدینہ کی ریاست کے متعلق، کیونکہ پرانی تو آپ نے تمام بری ریاستوں کا ذکر کر دیا نا. اور یہ بھٹی صاحب کو نہیں، ایک سیکنڈ دیجئے، ایک سیکنڈ دیجئے بھائی، ایک سیکنڈ دیجئے. 1 منٹ دے رہا ہوں آپ کو. بھٹی صاحب 1 منٹ دے رہا ہوں، 1 منٹ. جی بھٹی صاحب، وہ ایک کلپ چلا تھا آپ کو یاد ہوگا لندن میں، جس میں ایک پاکستان کے وزیر کا سٹیٹس رکھنے والے صاحب جو ہیں کسی بہت بڑے ڈیولپر سے مل رہے تھے. وہ کلپ آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے انگلستان کے اندر کو 350 ملین پاؤنڈ پکڑ لیے تھے. یہ اسی طرح ہے جس طرح ڈرگ بسٹ ہوتی ہے کہ آپ پکڑ لیتے ہیں ناجائز پیسہ. یہ نیشنل کرائم ایجنسی ناجائز پیسہ پکڑنے کی مشین ہے. وہی ایجنسی جو نواز شریف کے اپارٹمنٹ نہیں لے سکی، اسی ایجنسی نے 350 ملین وہاں پہ پاؤنڈ پکڑے. پاکستانی حکومت کی طرف سے کس نے جا کے وہاں پہ ریپریزنٹیشن دی؟ انہوں نے کچھ ذکر کیا بھی ہے بھٹی صاحب نے کہ یہ پیسہ اصل میں ہمارا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو وہ واپس نہیں آ سکتا، تو وہ تو جہاں جکڑ میں آ جائے وہیں رک جاتا ہے. یہ کس نے ریپریزنٹیشن دی انگلستان میں؟ وہ پیسہ پاکستان میں کدھر آیا؟ اور یہ مجھے بتائیں کہ کابینہ جس کا آپ حصہ ہیں علی محمد صاحب، اس کابینہ نے یہ 350 ملین ڈالر جو ہیں یہ اسی شخص کو واپس کیے. وہ کس قانون کے تحت کیے؟ وہ کیا کانٹریکٹ تھا جس کے تحت کیے؟ یہ مدینہ کی ریاست ہے یا یہ ترکی کا انقلاب ہے یا یہ چائنیز ریولوشن ہے؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فلاں وقت کے اندر یہاں سے ہو سکتا ہے آپ کا پیسہ جائز یا ناجائز ہو. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کرائم ایجنسی کی بسٹ کیے ہوئے پیسے کو پاکستان میں لا کے اس شخص کے حوالے، اس کے جرمانے کے اگینسٹ کیسے؟ اور میں آخری بات ایک اور کر دوں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، بتائیں، یہ بھٹی صاحب کو بھی پتا ہے اور علی محمد صاحب کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں پہلا ایک سیکنڈ سر پاکستان میں پہلا ایک سیکنڈ سر پاکستان میں پہلی اسکیم جو آئی کالا دھن سفید کرنے کی، اس میں کس نے اپنا کالا دھن سفید کیا؟ ٹھیک ہو گیا سر. یہ علی محمد صاحب سے پوچھ لیں ذرا. رائٹ. علی محمد خان صاحب سے پہلے اب بھٹی صاحب کی باری ہے، لیکن میرے پاس 1-1.5 منٹ ہی رہ گیا. بھٹی صاحب انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں مجھے تو پرابلم یہی سمجھ آتا ہے. علی محمد خان صاحب سے جو سوال تھے انہوں نے اپنی بات نہیں کی، مزید نواز شریف صاحب پر تنقید کی. ڈاکٹر صاحب سے جو سوال پوچھے گئے تھے انہوں نے اپنے جواب کم دیے اور عمران خان صاحب پر اور باقی ماڈل ٹاؤن کا پوچھ لینا جی، 3 سال ہو گئے. جی بھٹی صاحب. اچھا، احتشام ملک صاحب کی ہر بات سرے ہم. میں اسی لیے کوشش کرتا ہوں سیاستدان بیٹھے ہوں تو نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے ہر حال میں ان کا قبلہ کعبہ اپنی پارٹی کی قیادت ہوتی ہے. ادب احترام سے اب مجھے کوئی صحافت سکھائے گا تو پھر میں سچی باتیں کہوں گا. میں نے کب کہا وہ جو جس خبر کی یہ ذکر کر رہے ہیں ان کے لیڈر نے اس سے بلٹ پروف گاڑی لی ہوئی تھی. ملک صاحب وہ خبر عارف حمید بھٹی اس خاک سر نے بریک کی تھی، اس خاک سر نے بریک کی تھی، اس کی فوٹیج اس خاک سر نے بریک کی تھی، اس خاک سر نے بریک کی تھی. میں نے کب کہا کہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے پورے کر لیے ہیں؟ میں نے تو مثال ہی یہاں سے کی تھی، اگر جہاز کا پائلٹ ہو جائے تو سارا جہاز تباہ ہو جاتا ہے. میرے محترم آپ ہم پہ کیوں غصے سیخ پا ہو جاتے ہیں؟ میں نے تو ابھی باتوں کا صرف -5% بھی ذکر نہیں کیا، آپ سیکھ پاؤ گے. لیکن آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ ابھی بہت سچ ہے اور بہت زیادہ کڑوا. اس کے لیے احتشام 5-6 رکھے، میں ساری باتیں بتاؤں گا. لیکن جس کی ملک صاحب بات کر رہے ہیں ان کے لیڈر نے اس سے بلٹ پروف گاڑی لی تھی اور خبر عارف حمید بھٹی نے دی تھی. واہ کیا ہے، تم کو قتل کرو کہ کرامت کرو. ٹھیک ہو گیا جی، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا جی. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ سر. وقت ختم ہو گیا جی، بالکل ختم ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی نشست میں میں سیم پینل کو انوائٹ کروں گا. تینوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اور جو معاملات نہیں ڈسکس ہو سکے ابھی وہ انشاءاللہ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے، کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.